वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हीरा जावेद। नाजरीन, पीटीआई का पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें फैसल वावडा पर उठाए गए तमाम इतराजात मुस्तरद कर दिए गए हैं और फैसल वावडा को दिया गया टिकट भी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार सज्जाद मीर साहब। जी सर, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? लेकिन बात यह है कि इस बात पे इतराज़ किया जा रहा था कि फैसल वावडा को टिकट क्यों दिया गया। जी, ये एक बहुत ही दिलचस्प किरदार है फैसल वावडा का। इस पर इतराज़ पार्टी को ये है कि ये पार्टी बनते हुए तो कहीं नहीं थी, अचानक बाहर से आए और इतने करीब इमरान खान के हो गए या इमरान खान के करीब थे, इसलिए बाहर से लाए गए और इतने इन्फ्लुएंशियल हो गए। जी, इन्हें कौमी असम्बली का टिकट दिया गया। जी, टिकट दिया गया तो उस टिकट पर गालबन इनके खिलाफ ये था कि ये इन्होंने जिस दिन पेपर फाइल किए थे उस दिन ये गैर मुल्की शहरी भी थे। जी। आप दोहरी शहरियत नहीं रख सकते। इनकी दोहरी शहरियत चंद दिन के बाद खत्म हुई, लेकिन इन्होंने एफिडेविट दे दिया, हल्फिया बयान ये दिया कि मेरी दोहरी शहरियत अब नहीं है। अच्छा। इस पर इन पर मुकदमा चल रहा, 2.5 साल से फैसला नहीं हो रहा। जी, अब इसको हम क्या कहें जी, वो इलेक्शन कमीशन के पास गया, वो इस्लामाबाद कोर्ट के पास गया, फलाने के पास। हमें इससे गर्ज नहीं है। हम अपने मुल्क के जो अदल का निज़ाम है उससे वाकिफ़ है। हम इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगियों से वाकिफ़ है। इलेक्शन कमीशन ने 2 लोगों को दोहरी शहरियत पर स्टैंडर्ड से जी, ख़त्म कर दी थी उनकी रुकनियत, जी, जो मुस्लिम लीग नून के थे। जी। लेकिन पीटीआई के इस रुकन का कुछ नहीं हो सका। तो सर, क्या फैसल वावडा की फैसल रुकनियत वावडा भी ने- मुअत्तल करने का आगे हो सकता है, इसका कुछ फर्दर? नहीं, अब चूंकि शक था कि शायद ये केस ज़्यादा डिले ना किया जा सके जी, और फैसला उनके खिलाफ भी आ सकता है। जी, जैसा असद उमर ने कहा, चाचे उन्होंने दरख्वास्त की कि मुझे आप सेनेट का टिकट दे दें, जी, उनको दे दिया गया। जी, अब पार्टी के कारकुन इस बात पर जीब जबी हैं कि इस आदमी को इतनी, ये वही आदमी ना जो पिस्तौल लगाकर यहाँ चला गया था चीनी कौंसल खाने के बाहर डिफेंड करने के लिए, जो मोटरसाइकिल पर बैठ के यूं मुजाहरे दिखाता था साथ प्रोटोकॉल ले। अजीब चीज है। जब इमरान की शादी रेहम खान के साथ हुई तो उसने शायद फिल्म बनाने के लिए इन्होंने 8 करोड़ रुपए दे दी, शायद दे दिए या वादा कर लिया। जी, इमरान ने कहा कि तुमने क्या किया है, उसने कहा मैंने आपकी बीवी को दी है। लेकिन इनके ताल्लुकात दोस्ती इमरान से है। जी। इतराज उठा तो कहा जा रहा था कि फैसल वावडा को टिकट शायद विड्रॉ कर दिया जाए। अच्छा, लेकिन इमरान खान ने आज पार्टी का इजलास बुलाया जी, और बाकी चीजों पर तो गौर किया, लेकिन ये कहा ये टिकट वापस नहीं होगा। ये हमारे कैंडिडेट होंगे जी, और उसके साथ ये भी खबर आई कि हो सकता है इमरान खान कराची का दौरा करें। यानी अच्छा। अपनी पार्टी के कारकुनों को समझाएं, मनाएं कि देखो भी मेरा बड़ा चमी है, मेरा बड़ा दोस्त है, मेरा बड़ा यार है। जी, ये तो नहीं कहेंगे पार्टी के लिए उनकी बड़ी खिदमत है, जी। वो हमारे वफाकी वजीर हैं, उनका दफा जरूरी है। इसके बाद कोर्ट में कह देंगे जी मुकदमा खत्म हो गया, ये तो अब मेंबर रहे नहीं नेशनल कौमी असम्बली के, उन्होंने रिजाइन दे दिया। जी, हो सकता है कोई इस पर केस कर दे, केस ये कर दे कि साहब इसने झूठ बोला है, ये सादिक को उम्मीद नहीं रहा, ये तो लाइफ लॉन्ग किसी ओहदे के लिए अहल नहीं रहा। डाउटफुल तो उसकी रही है। जी, इमरान खान पर इतराज 2-3 टिकटों पे हुआ। एक कोई डॉक्टर साहब हैं इस्लामाबाद में, वहाँ जी, वो उन्होंने उनके बाल लगाए हैं। ये बाल लगाने का फिनोमेना जो है ना, शरीफों का और इमरान खान का मुश्तरक है। जी, इमरान खान अपने बालों के बड़े बड़े कॉन्शियस थे, जी, क्योंकि जब फास्ट बॉलर होता है जिसके बाल हिलते हैं ना, जी। तो उसे मजा आता है कि शायद मैं बालों के हिलने से विकेट ले रहा हूँ। और ये उस जमाने से इनको है। फिर इसके बाल जब गिरने शुरू हुए तो मुझे याद है, मैंने सुना कि बाबू हिंदुस्तान से मैंने इंडिया से एक तेल आया है, उससे अच्छा। कुछ बाल रुक गए। लेकिन बिल आखिर ये हुआ कि उन्हें ट्रांसप्लांट कराना पड़ा, और नजर आता है ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। और ट्रांसप्लांट आम आदमी को नहीं नजर आता, लेकिन जिन लोगों ने पहले देखा है इमरान, तो ट्रांसप्लांट कराने वाले डॉक्टर को शायद टिकट दे दिया। एक टिकट लाहौर में दिया जो फरज शहजादी के नाम से है। फरज शहजादी जो है, उनका नाम असल जो मशहूर है, मारूफ है, वो फरा खां के नाम से है। जी, ये वही खातून है जिनके घर में इमरान की शादी हुई। पहली शादी जो छुपाई गई, दूसरी बार निकाह जब पब्लिक किया गया जी, उन्हीं के घर में हुई। ये खास दोस्त हैं इमरान खान की अहलिया की, हमारी फर्स्ट लेडी। जी, और इनके वालिद, इनके ससुर, कुछ एमपीए उधर कुछ झगड़े वगड़े भी सब चलते हैं। कुछ सीटों के बारे में कहा जाता है कि उनके असरात के तहत मिली हैं। उस्मान बुजदार के बारे में भी यह कहा जा सकता है। जी, तो इसको वो कहते हैं ये अकरबा परवरी है। और फैसल वाडा का जो है वो सबसे ज्यादा केस ये है कि इमरान जुल्फी बुखारी को टिकट न दे सके, शहजाद अकबर को टिकट न दे सके, बाबर एवान को टिकट न दे सके, यहाँ के
انہوں نے کہا کہ یہ کم ایک فیصل وارڈا کو میں نے ٹکٹ دیا ہے, یہ بھی میرا پاکستان کا زلفی بخاری ہے, اس کو بھی میں نے ٹکٹ دیا, اگر اس کا بھی چھن گیا تو بڑی گڑبڑ ہوگی. وہ ایک فقرہ بڑا مشہور مجھے یاد آ رہا ہے کہ بھٹو صاحب جب ابھی نئے نئے آئے تھے نکل کر میدان میں ایوب خان کا استعفیٰ دے کے کیبنٹ سے, تو جب گاڑی میں وہ آ رہے تھے تو اس وقت کچھ 2-3 فقرے ان کے بڑے مشہور ہوئے تھے. ایک تو احمد سید کربانی کے بارے میں, انہوں کسی نے کربانی اس وقت وزیر اطلاعات تھے کا بیان پڑھا, انہوں نے کہا ہوشی کربانی ہوشی. دوسرا فقرہ یہ تھا کہ اس زمانے میں زیادہ خلیق الزمان تھی, وہ منسٹر تھی نواب کالا آباد کے, شاید ان کے شاید خلاف بیان بھی دیے تھے. زیادہ خلیق الزمان چودھری خلیق الزمان کی اہلیہ تھی. چودھری خلیق الزمان وہ ہیں جو پاکستان بننے کے بعد مسلم لیگ کے پہلے کنوینر بنے تھے. یو پی میں وہ گیا, ہمارے سب سے بڑے لیڈر سری مصطفیٰ صدیقی کے بڑے بھائی تھے. زیادہ خلیق الزمان بڑے زوروں پہ تھی, نواب کالا آباد زیادہ پسند نہیں کرتے تھے. لیکن بھٹو صاحب نے فقرہ لگایا کہ مین مووز ماؤنٹینز, بڑی بھاری برکم تھی, مین مووز ماؤنٹینز بٹ ناٹ زاہدہ خلیق الزمان. بندے نے پہاڑ ہلا دیے کالا باغ میں, لیکن زیادہ خلیق الزمان کو نہیں ہلا سکا. لوگوں نے بڑے بندے بدلوا دیے ہوں گے, بڑے بلوں کو ٹکٹ رکھوا دیے ہوں گے, بٹ ناٹ فیصل وارڈا. یہ ایسا پہاڑ ہے جو اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا. اس کے پہاڑ ہونے کا, اس کا یوں اٹل ہونے کی وجہ کیا ہے, کہانی کیا ہے, کیا نہیں ہے, یہ تو ہم کچھ نہیں بیان کرتے, صرف اتنا کہتے ہیں کہ یہ فیوریٹزم کی سب سے بڑی مثال ہے. پارٹی کے لیے کیا خدمات ان کی, وہ یہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے. بالکل ایسا. پی ٹی آئی کراچی میں 2-2.5 رکان پہ مشتمل تھی. ایک تھے عارف علوی جو صدر بن گئے, دوسرے نجیب ہارون تھے جنہوں نے پچھلے دنوں استعفیٰ دیا تھا کہ بھئی مجھ سے پوچھتے کسی بات پہ نہیں ہے, واپس وہ بیسک رکن تھے. فردوس شمیم کیا نام ہے ان کا, حبیب, وہ ایک طرح کے 2.5 آدھے رکن وہ تھے, ورنہ سارے لوگ بعد میں آئے ہوئے. اچھا آ کے کچھ دیر کام کیا ہے, مثلا عمران اسماعیل نے الیکشن لڑا ہے پارٹی کی طرف سے, ایم کیو ایم کے حلقے سے اپنی قربانی ایک طرح کی پیش کی, بہت اور لوگ. لیکن یہ فیصل وارڈا تو پیراشوٹر ہے, اچانک آئے اور چھا گئے. ابھی تو وزیر اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ کسی پیراشوٹر کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا, پھر بھی وزیر اعظم نے یہ کر دیا ہے. دیکھیں نا, بلوچستان کا بندہ ہٹا دیا, خیبر پختونخوا میں بھی کچھ کر دیا, لیکن یہاں نہیں کر سکے. اپنے ٹرانسپلانٹ بال لگانے والے کو آج کسی چینل پہ کہا بھی گیا بال لگانے والا. اور دوسرا یہ کہ یہ ہماری فرح خان جو ہیں, ان کی اہلی فرسٹ لیڈی کی دوست ہیں, جو یعنی ان کے حوالے سے بڑا ہے کہ ان کا انفلوئنس اتنا ہے اس فیملی کا کہ اس کی کئی کہانیاں ہیں جو ازرائے تکلف یا ازرائے احترام کہ ان کا تعلق کیونکہ فرسٹ لیڈی سے ہے بیان نہیں کی جاتی. یہ اچھا ایک اخلاقیات کا نمونہ ہے اور میں بھی اس کو اوائڈ کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ذاتی دوست ہیں, اس کے علاوہ کوئی ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے, اور اگر بیان کی جائے تو محض زیادتی ہوگی. جی, یہ جو ساری صورتحال ہے اس وقت, اس میں الزام عمران خان پہ یہی لگے گا کہ اس نے اپنے, یعنی آج پارٹی میٹنگ بھی بلائی, اپنی پارلیمانی پارٹی کابینہ کی میٹنگ منسوخ کر دی, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کچھ اس معاملے میں کچھ پیش رفت نہیں ہوئی. انہوں نے اعلان کیا کہ یہ ہے, اور شاید آپ کراچی جائیں, اپنے کارکنوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یہ اس کی ٹکٹ دینا بہت ضروری تھا. اور کراچی میں آج بائی الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کو جو ساری صورتحال پیدا ہوئی وہ سب کے سامنے ہے. وہاں ہمارے وہ حلیم عادل شیخ, یہ 2 بھائی تھے, علیم عادل شیخ اور حلیم عادل شیخ, ان کو ابھی پچھلے دنوں ڈیمولش کیا گیا ہے ان کے فارم, سو کالڈ فارم ہاؤسز. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پولٹری کے نام سے زمینیں دی گئی تھیں. اس زمانے میں پاکستان میں یہ تھا کہ ہمارا پولٹری کی صنعت کو رواج دیا جائے, تو سندھ حکومت نے کچھ زمینیں دی تھیں. اس میں کچھ زمینیں ہماری وائف کو بھی آفر ہوئی تھی, اس لیے کہ وہ چیزیں پولٹری سائنٹسٹ, تو اس کے لحاظ سے ہم بڑے چاؤ سے گئے, لیکن ہم نے نہ کبھی زمین کا قبضہ لیا, نہ کبھی زمین ملی. خواب دیکھتے رہے کہ اس پہ, ان لوگوں نے اسی زمانے میں اس پہ پان کے باغات لگا لیے, پتہ نہیں کیا کیا کر لیا. اب فارم ہاؤسز بنا لیے کہ سرکاری طور پر معطل. وہ کہتے ہیں پولٹری کے دی تھی, وہ زمانہ ختم ہو گیا, وہ کینسل بھی ہو گئی تھی, لیکن یہ انہی کے قبضے میں رہی, کے ساتھ چلتی رہی. پھر یہ سیاست میں بھی اس طرح کے یہ جو آتا ہے نا کہ یہ فائرنگ کرتے ہوئے جا رہے تھے, یہ الیکشن کا یہی سٹائل ہے جو ایم کیو ایم کا دیا ہوا سٹائل ہے. اور کراچی میں بہت سے نوجوان ایسے جو ایم کیو ایم میں نہیں تھے اور پالیٹکس میں تھے, وہ اس قسم کے سٹائل کو بہت فیور کرتے تھے. یہ ان میں سے ایک تھے, یعنی کہ ایم کیو ایم کا ایک دوسری کاپی جو دوسری طرف سے آ سکتی تھی, ان میں سے ایک تھے. اس لیے ان کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ ان کو اپنے علاقے سے نکالو. سر, فیصل وافدہ کو وزیر اعظم نے تو ٹکٹ دے دیا, اب دوسرے ممبران جو ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے؟
کوئی پتہ نہیں چلتا پی ٹی آئی کے ارکان کا جی، لیکن ان کے پاس ایک چیز ایسی جو بائنڈنگ ہے وہ کہ جن لوگوں نے ان کو الیکٹ کرایا ہے پی ٹی آئی کے ارکان کو، کراچی جی میں ایسے الیکٹ نہیں ہوئے نا جی، ایم جی کیو ایم کا شہر تھا، بالکل وہاں سے ایسے اگر ہی ہے. پی ٹی آئی الیکٹ ہوئی ہے، یعنی ایسی سیٹ پہ بھی الیکٹ ہوئی ہے جہاں شہباز شریف کھڑے تھے اور وہ مسلم لیگ کا ایک اچھا حلقہ تھا، جی لیکن فاصل وافدہ وہاں سلیکٹ ہو گئے. سر، کراچی سے سالک مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سالک مجید صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم سالک مجید صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام میر صاحب، ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک. ایک تو آج الیکشن آپ لڑ رہے ہیں وہاں، ہمارے حلیم عادل شیخ، یعنی آپ نے بچپن سے نام سنے ہوں گے ان کے. جی ہاں، برادران کے. تو کیا نقشہ رہا؟ دوسرا میں سینٹ کے الیکشن میں فیصل وابڈا کی سیٹ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو کیا لگا ہے دونوں معاملوں میں، کیا کہے گا؟ دیکھیں میر صاحب، ایک تو آج جو ملیر کا الیکشن ہے جس میں گرفتاری باقاعدہ ہو گئی ہے حلیم عادل شیخ صاحب کی، اور پرانے کیسز میں ہوئی ہے، اور ابھی مزید کیسز بھی سنا ہے کہ بن سکتے ہیں رات کو، اور ان کو سی آئی سینٹر صدر میں جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے. تو آج جو پولنگ ہے ابھی تک ہمارے پاس 108 پولنگ اسٹیشن میں سے کوئی 49 پولنگ اسٹیشنوں کا جو رزلٹ ابھی تک ہمیں غیر سرکاری طور پہ سامنے آیا ہے، اس کے مطابق تو پیپلز پارٹی 12,000 ووٹ لے کے آگے ہے اور پی ٹی آئی کے 2,000 ووٹ ہیں. اچھا ٹھیک ہے. وہ علاقہ تو پی ٹی آئی، وہ پیپلز پارٹی کا علاقہ ہے اب ویسے بھی جی ہاں، ہلکا. پیپلز پارٹی کے مرتضی بلوچ کی جو ڈیتھ ہوئی تھی ان کا بیٹا ہی یہ الیکشن لڑ رہا ہے، تو پیپلز پارٹی ہی روایتی طور پہ جیتتی ہے وہاں سے، کیونکہ یہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ گوٹھوں کا ووٹ بینک ہے. گوتھوں کے ہے، یعنی کہ جس کا مطلب ہے کہ لفظ استعمال کریں تو سندھی ووٹر زیادہ ہیں جی. تو اس میں دو چیزیں اور بھی ہیں میر صاحب. ایک تو تیسرے نمبر پہ تحریک لبیک ہے، اچھا وہ کوئی 800 ووٹ لے کے ابھی جو ہے تیسرے نمبر پہ، اور چوتھے نمبر پہ ایم کے ایم ہے کوئی 600 ووٹ لے کے. اچھا اچھا اچھا. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ گوٹھوں میں بھی جو ہے وہ تحریک لبیک کے ووٹ آ رہے ہیں. ہاں ہاں ہاں. اور تو یہ ایک مائنڈ سیٹ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے. اور ایم کے ایم کا بھی اگر 600 ووٹ لیے ہیں تو اس سے ابھی تک آدھے حلقوں پولنگ اسٹیشنوں کے مطابق اس سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر کمپیننگ کے، بغیر لیڈرشپ کے بھی اگر ایم کے ایم کے لوگ ووٹ دینے آ رہے ہیں، کیونکہ بیسیکلی یہ ان کا حلقہ نہیں ہے. ہاں ان کا حلقہ نہیں ہے. ہاں. اور اس میں تھوڑا سا علاقہ شہری اربن سائڈ کا لگتا ہے جس کے ووٹ ایم کے ایم کو یا شہری پارٹیوں کو جاتے ہیں، جس میں پی ٹی آئی بھی ہے اور جس میں ایم کے ایم بھی ہے. تو یہ تو دو آج حلقوں میں الیکشن ہو رہا ہے. سندھ میں ایک تو سانگڑ میں بھی ہو رہا ہے. سانگڑ میں پیپلز پارٹی واضح مارجن سے آگے ہے. وہ جہاں مدد علی آپ جانتے ہیں پرانے فنکشن لیگ کے رہنما تھے، پھر وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے تھے اور ان کی ڈیتھ ہوئی. تو یہ دو سیٹیں خالی ہوئی تھی. دونوں ہی جو ایم پی اے یہاں پہ جو انتقال کر گئے تھے وہ کرونا پیشنٹ تھے. ہاں ہاں ہاں. کراچی میں مرتضی بلوچ اور سانگڑ میں جہاں مدد علی. تو یہ ان کی جگہ پہ جو الیکشن ہو رہا ہے تو دونوں میں پیپلز پارٹی واضح مارجن کے ساتھ آگے ہے. تو حلیم عادل شیخ کا جو جھگڑا ہوا اور جو سارا دن ایپیسوڈ چلتا رہا اور ان کی گرفتاری عمل میں آ گئی ہے. تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وفاق میں یا اسلام آباد میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف وہ بھی گرفتار ہیں، اور جو سندھ میں اپوزیشن لیڈر بنے ہیں حلیم عادل شیخ آج وہ بھی گرفتار ہو گئے. اچھا ہو گیا. پنجاب کے اپوزیشن لیڈر بھی گرفتار ہیں، حمزہ تو یہ شہباز. آپ دیکھ لیں کہ جو اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ جہاں جہاں پہ بھی ہیں وہ اب زیر عتاب ہیں. اور یہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے اب دیکھنا ہے کہ ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری ہوں گے یا نہیں ہوں گے. حلیم عادل شیخ تو خیر ایسے کیس میں ہے کہ ہو سکتا ہے بیل ہو جائے ان کی، کوئی نان بیلیبل ان پہ چارجز نہیں ہے، تو وہ بیل بھی ہو سکتی ہے ان کی. ابھی پی ٹی آئی کے ایم این اے اور ایم پی ایس جو ہیں وہ گئے ہیں سی ایم ہاؤس، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس پہ پریشر پڑے گا کسی طرح معاملے کو آگے. اور یہ فیصل وابڈا کا کیا قصہ ہے؟ یہ میں نے ابھی ایک فقرہ سنایا ہے. اس زمانے میں بھٹو صاحب جب آئے تھے اور نواب کالا باغ تھے اور زیادہ خلیق الزمان تھی بڑے زور و شور سے اس زمانے میں، تو بھٹو صاحب نے فقرہ کیسا تھا کہ مین مووز ماؤنٹین بٹ ناٹ زیادہ خلیق الزمان. تو لگتا ہے کہ عمران خان نے بہت لوگوں کو ہلا دیا لیکن فیصل وابڈا کو نہیں ہلا سکے. یہ آپ نے بہت اچھا تاریخی حوالہ دے دیا بھٹو صاحب کے دور کا، لیکن لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ وہی فیصل وابڈا صاحب ہیں جو ٹی وی کے ایک ٹاک شو میں فوجی بوٹ لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے. تو پیغام بڑا کلیئر تھا سیاستدانوں کو. فیصل وابڈا بوٹ والا. جی ہاں، بوٹ والا. اور یہ وہی علاقہ ہے بلدیہ ٹاؤن کا جہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری والا واقعہ ہوا تھا. یہ وہیں سے آئے ہوئے ہیں اور ان کی سپورٹ بہت زیادہ ہے. اور جو یہاں پہ پرانے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ایک بڑے افسر تھے جو آج کل سعودی عرب میں تعینات ہو گئے، تو وہ بھی ان کی دعوتوں میں جایا کرتے تھے. تو یہ کافی ان کے مضبوط رابطے ہیں مختلف طاقتور حلقوں میں. تو یہ صرف سیاسی بلبوتے پر نہیں ہے بلکہ اپنے طاقتور رابطوں کے بلبوتے پہ ہیں، اور اس لیے ان کو ہلانا جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے.
وہ علاقہ تو ان کا نہیں تھا, وہیں تو تھا جہاں مسلم لیگ جیتی تھی, اعجاز شفیع جیتے تھے, کچھ اور لوگ جیتے تھے. بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ تو کبھی نہیں رہا, ایم کیو ایم کا بھی نہیں رہا اس لحاظ سے. تو جی ہاں, یہ آج بھی یہاں پریس کلب میں بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ کراچی میں حالات بدلتے رہے ہیں, اور کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایم ایم اے بھی جیتتی رہی ہے, کبھی آپ کو جماعت اسلامی جیتتی ہوئی نظر آتی ہے, کبھی آپ کو مسلم لیگ نون جیتتی ہوئی نظر آتی ہے ایسے حلقوں سے. تو یہ ہمیشہ سے ایم کیو ایم یہاں پہ نہیں جیتتی رہی, یہاں پہ جو دوسری جماعتیں ہیں وہ مختلف الیکشن میں یہاں پہ انتخابی نتائج دے کر لوگوں کو سرپرائز کرتی رہی ہیں. تو فیصل واؤڈا بھی اسی وقت آیا جب پی ٹی آئی کا دور یہاں پہ آیا اور پی ٹی آئی کو کراچی سے نشستیں ملی. لیکن اب آج کے جو بائی الیکشن ہے اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ سینٹ کے الیکشنز میں کیا صورتحال بنتی ہے, کیونکہ جو لوگ جیت رہے ہیں ان کو اسمبلی میں آ کے ووٹ دینا ہے سینٹ میں. یہ اس دن آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے, جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی تو کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے سب کے لیے جاری نہیں کیے ہیں پروڈکشن آرڈر. درخواستیں جس کی آئیں گی اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. تو حکومت کے لیے تو آسان ہوتا ہے جہاں پہ بھی ہوگی کہ جو بھی اراکین روکے جا سکتے ہیں جیلوں میں جو ہیں یا گرفتار ہیں, تو ان کو ووٹ دینے کے لیے نہ بلایا جائے تو کم از کم ان کو تو روکا جا سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا سالک مجید صاحب, بہت آپ نے رہنمائی کی جی, بہت انہوں نے صاحب بات بتائی ساری فیصل واڈے کی بھی اور ان کی بھی کہ کیا صورتحال ہے کراچی کی, کیا نقشہ ہے. اور چونکہ میرے تو دیکھے ہوئے ہیں, فیصل واڈا تو بعد میں آئے ہیں بیچارے, ان کی دعوتیں ہم نے تو اٹینڈ نہیں کی, ورنہ ہم بھی آج ان کی حمایت کر رہے ہوتے. اور بہرحال یہ ایک کریکٹر ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ خوش نہیں ہیں ان کو ٹکٹ دینے سے, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے ایم این اے بنایا ہوا ہے, اپنا کیس لڑے ہیں, اگر یہ غیر قانونی طور پر ایم این اے ہوئے تھے تو ٹھیک ہے اس کا بھگتیں. لیکن یہ ہے کہ عمران خان کی بڑی حمایت کر رہے ہیں, اور میں پھر دہراؤں گا, مین مووز ماؤنٹینس بٹ ناٹ سادہ خلیق الزمان. جی سر بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کی طرف جانا ہے, ایک شارٹ بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ براڈ شیٹ کیس میں شہزاد اکبر, کاوہ موسوی اور ڈیوڈ روز سے متعلق اہم انکشافات کیے گئے ہیں, اور اس جانب مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا بھی بیان سامنے آیا ہے, جس میں ان کا کہنا تھا کہ آٹا, چینی اور یہ حکومت جو ہے یہ کمیشن چور ہے. اسی پر مزید بات کریں گے سجاد. اصل میں یہی فکر ہے جس کو کمیشن چور آپ کہہ رہے ہو, آٹا چور, چینی چور, پٹرول چور, مہنگائی کو بڑھانے والے سب کہتے تھے. اب اس میں ایڈ ہو گیا کمیشن چور, اور یہ خاص طور پر براڈ شیٹ کے واقعے سے ہوا ہے. اور براڈ شیٹ میں ہر روز ایک نیا کیس آتا جا رہا ہے. حکومت جو ہے یہ اس میں اپنی طرف سے بڑی فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہ رہی ہے, کرکٹ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں, فرنٹ فٹ پہ کھیلنا چاہ رہی ہے. انہوں نے عظمت سعید صاحب کو مقرر کر دیا کہ یہ اس کی انکوائری کریں گے. اس کی انکوائری کی حیثیت تو تب ہوگی جب ان کا غیر جانبدار مانے گا, وہ تو اس کا جو بھی انکوائری کریں گے دیکھا جائے گا. لیکن یہاں یہ ہوا ہے کہ لندن میں ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی. مقدمہ جو کیا ہوا تھا شہباز شریف نے اس جرنلسٹ پہ, ڈیوڈ روز پہ, کیا نام ہے اس کا, اس مقدمے میں پہلا فیصلہ یہ آ گیا کہ ابھی ثابت نہیں کر سکے, اب ثابت کرو, مقدمہ لڑنا تو مقدمہ لڑو. آج وہ ڈیوڈ روز جو ہے وہ ڈیلی ٹیلی گرام ان کے خلاف, اب یہ جرنلسٹ ہے, وہ کہتا ہے انہوں نے مجھے پیسوں کی آفر کی تھی. بالکل ایسا ہی ہے, وہ ہوگا ایسا جو اس کو آفر کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں اس نے پیسے مانگے تھے کہ میرے گھر کا جو قرضہ اس پر مارٹگیج جسے کہہ رہے ہیں وہ اتنا پتہ نہیں لاکھ پاؤنڈ کتنا ہے, وہ انہوں نے کہا کوئی نہیں وہ تو ادا کر دیں گے, اب تمہاری رابطہ کرا دو شہزاد اکبر صاحب سے. اچھا, جو آدمی یہ 2.5 کروڑ لاکھ روپیہ لے رہا ہے شہزاد اکبر صاحب کے نام پہ, اور یہ کہہ رہا ہے میں لے رہا ہوں مبینہ طور پہ, تو بھائی وہ سارا اپنے پاس رکھے گا اس کام کرانے. تو اب شہزاد اکبر ایک مشکوک کردار بن گئے کہ وہ انٹرنیشنل براڈ شیٹ پہ کہتا ہے میں تو گیا تھا ان سے پیسے کم کرانے کے لیے, وہ تو نہیں کرا سکے, آپ تو ناکام ہو گئے. کیا صورتحال تھی, کیا کرنے گئے تھے آپ, کیا وہاں لینے گئے تھے, کیوں گئے تھے. تو مریم نواز اورنگزیب نے جو یہ فکر لگایا ہے کہ آٹا چور, چینی چور کے ساتھ کمیشن چور بھی ہو گئے, تو وہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ اپنا کمیشن لینا چاہتے تھے. اب اس میں یہ الزام بھی لگا کہ یہ نواز شریف کا بھتیجا بانجا ملا تھا, ان کا پیسے لے لو, فلاں چیز کو یہ کر لو. اس پر یہ الزام بھی لگا کہ صاحب حکومت پاکستان کے نمائندے نے ہم سے رابطہ کیا. اب یہ کہتے ہیں میرا دوست ہے, بھائی ان کی دوستیاں فاتح میں پیڑے پیڑے یار, کن کن لوگوں سے دوستیاں ان کی, یعنی وہ لوگ جو آرٹیکل لکھا ہے یہ تو طے ہو گیا نا جی کہ اس کے سورس آپ تھے. شاید کسی نے پوچھا جرنلسٹ نے کہ وہ آپ کے سورس تھے یا دوست تھے, نہیں دوست تھے. دوست کہاں کی دوستی آپ کی, آپ اس دوستی کی بیک گراؤنڈ پھر اب ٹریس کرنی پڑے گی.
دوست تھے یا آپ ان کے پاس گئے تھے تو وہ آپ سے رابطہ کر کے آپ سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے جی اور آپ اس کو دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، جی یا آپ کی آفر کچھ کم تھی، یا آپ کچھ اپنا انٹرسٹ چاہتے تھے؟ ہر طرح کی باتیں ہوں گی نا جی، جی میں نہیں کہتا کہ ٹھیک ہوگی، ہر طرح کی باتیں ہوں گی. یہ گند اچھالیں گے تو گند میں آپ بھی گریں گے. جی ایسے ہی تو چنانچہ آج یہی ہوا ہے، شہزاد اکبر صاحب اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور وضاحتوں پہ وضاحتیں کر رہے ہیں اور ادھر سے وار پہ وار ہو رہے جی ہیں. مریم نواز بھی کر رہی ہے. اب بتائیے غصے کا یہ عالم ہے کہ آج انہوں نے مریم نواز کو کہا کہ مجرم. یہ جو سٹائل نہیں ہے یہ ہمارے کچھ لوگوں کے بولنے کا جی کہ مجرم، اور یہ کہ کالج سے ڈراپ آؤٹ پتہ نہیں کیا. اب کیا تم جتنا نقصان اس ملک میں پڑھے لکھے لوگوں نے پہنچایا ہے نا، ہمارے اشفاق صاحب کہا کرتے تھے، اتنا کسی نے نہیں پہنچایا. بالکل ایسے آپ کیا کون سی ڈگری ہے آپ کے پاس جس سے آپ کو پڑھا لکھا سمجھائے؟ آپ باتوں سے تو ان پڑھ لگتے ہو، جاہل لگتے ہو. جی یعنی کہ یہ زبان کوئی ہمارے گاؤں کا وہ جٹ گنوار بھی استعمال نہیں کرے گا جو آپ اکثر اوقات استعمال کر دیتے ہو. سر میاں سیف الرحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. جی میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم میاں صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میر صاحب کیسے ہیں؟ بس ہم بات کر رہے ہیں براڈ شیٹ پہ. یہ جی، شہزاد جی، جی. اکبر بیچ میں کہاں بےچارا پھنس گیا؟ بےچارا کیا؟ دیکھیں ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ایک ٹیلی ویژن چینل پہ میں رضوان رضی اور چند دوست اور بیٹھے تھے، وہیں پہ یہ بات بھی ہو رہی تھی ہمارے پروگرام میں بھی کہ دیکھیں وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی اب شہزاد اکبر اس میں سے کوئی اپنے آپ کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں، حقیقت نہیں ہے. کہاں ڈیوڈ روز کو دنیا کا ایک بڑا نامور صحافی بنایا اور اس کو بڑا سچا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، اور اب تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا جو زیر زمین چل رہا تھا. ڈیوڈ روز بھی تھا، اس میں شہزاد اکبر بھی تھے، اور پھر یہ کعبہ موسوی بھی. کعبہ موسوی تو خود آپ کو پتا ہے 2 مرتبہ وہاں کو جیل میں بھی جا چکے ہیں کوئی جھوٹ سچ کے چکر میں. یعنی وہ خود بھی وہ اتنے کریڈیبلٹی نہیں رکھنے والے شخص، اور ڈیوڈ روز کی بھی کریڈیبلٹی اب مشکوک ہے. تو میرا خیال ہے اب ایک ہی شخص رہ گیا پیچھے جو اس نیٹ ورک کا، وہ شہزاد اکبر صاحب چیمپئن ہے جو، تو وہ پتہ نہیں کون سی کاز چیمپئن کر رہے ہیں یہاں. وہ کہتے ہیں کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا. منہ کالا جی بالکل. میں تو باقاعدہ یہ لفظ میں نے بولا کہ ان کا منہ اب بلیک کر دیا گیا، چہرہ ان کو سیاہ کر دیا گیا. اب دیکھو نا وہاں بھی ایک بات کہی کہ جیسے ہمارے ہاں ویڈیوز اکثر آ جاتی ہیں منظر عام پہ، مجھے تو لگ رہا ہے یہاں سے کچھ ٹیکنالوجی وہاں ٹرانسفر ہوئی ہے کہ وہاں بھی ویڈیوز بننی شروع ہو گئی ہیں. اور وہ اب دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اس میں مکرے گا کہ یہ میٹنگ نہیں ہوئی یا نیٹ ورک نہیں موجود تو میں ویڈیو دکھا دوں گا. تو یہاں پہ شہزاد اکبر صاحب اب وہ دیکھیں پیشے سے تو بیرسٹر وکیل ہیں، وکیل تو دلائل سے بات کرتا ہے، وہ تو وکیل. اور سر آپ دیکھیں خود آپ جانتے ہیں کہ قانون کا ایک اہم پرنسپل ہے، قانون کہتا ہے an accused is a favorite child of law. یعنی ملزم کو قانون ایک بڑے پیارے بچے کی طرح ڈیل کرتا ہے کہ جب تک وہ ثابت نہیں ہو جاتا مجرم اس کو آپ معصوم ہی کہیں گے، سمجھیں گے بھی. لیکن یہاں تم ہے شہزاد اکبر صاحب ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور ان کے اوپر جو ان کے باس اعظم ہیں کپتان صاحب جو ہیں وہ بھی اسی. دیکھیں نا اب ان کا یہ سارا مشن اتنی بری طرح ببل پھٹ رہا ہے یہ، جس میں لوگوں کے اندر دیکھیں سر بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کون جیل میں ہے کون غلط جا رہا ہے. لوگوں کو اس بات سے غرض ہے کہ اتنا بڑا آپ نے مشن لے کے آئے جیسے کہ آسمانی کوئی آفاقی مشن تھا، اور اس میں 200 لوگ آ جائیں گے، 200 کرپٹ لوگ $200 ملین آ جائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں. آگے جا کے جب یہ ببل پھٹا ہے تو سر مایوسی لیول کی ہوئی ہے کہ لوگ اب یہ نہیں دیکھ رہے کہ عمران خان کون ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ریاست ہوتی ہی ایک ناکام چیز کا نام ہے. تو اس لیے عمران خان کو تو کوئی عدالت سزا نہیں دے سکتی، یہ وقت ہی دے گا. وقت ہی کیا کس قسم کا لوگوں کا بھروسہ توڑا، لوگوں کو سبز باغ دکھائے. کیا یہ ضروری تھا؟ کیا یہ کوئی مینڈیٹ تھا؟ کہیں اللہ کا حکم تھا کہ ایسی بات کی جائے؟ پہلے بھی سیاستدان آتے رہے ہیں جھوٹے نعرے، وہ بھی کوئی سہانے خواب تو ہر کوئی دکھاتا ہے، لیکن آپ نے سہانے خوابوں کا ایک پورا پمفلٹ ہی چھاپ دیا، پورا پیکج اتنا بڑا دے دیا جو شاید ساتھ فلسفہ بھی ڈال دیا کہ یوں ہوگا تو یوں ہوتا ہے. اوپر والا غلط ہو تو نیچے والے غلط ہوتے ہیں، اوپر والا کرپٹ ہو تو نیچے والے کرپٹ ہوتے ہیں، اور اگر مہنگائی بڑھ جائے تو اس کا مطلب اوپر چور بیٹھا ہوا ہے. وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اللہ سامنے دکھا رہا ہے. دیکھیں سر دنیا میں آپ تاریخ کی جو کتب دیکھیں، سٹوریز جو ماضی میں چھپتی تھیں کہ اگر کسی ملک میں کوئی کہیں پہ گڑبڑ ہوتی تھی وہ کہتے ہیں جی فلاں بادشاہ کا دور تھا اس میں بڑی کرپشن تھی، فلاں بادشاہ کا دور تھا اس میں بڑی مہنگائی تھی، فلاں بادشاہ کا دور تھا. جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے اس کو تو معافی نہیں ہے نا جی. میں آپ تو چلو تبصرہ کر رہے ہیں کہ ہم پہ بھی بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ ہم تحقیق کر کے بات کریں،
لیکن جو آدمی ایک ڈرائیونگ سیٹ کا اتنا شوقین ہے کپتان بننے کا، اس کو تو دن رات نیند نہیں آنی چاہیے. وہ تو سنا معصوم اٹھتے بھی بڑے آرام سے ہیں، اور پھر وہ کھلی فضا میں پھر گھومتے پھرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور اچانک ایک خود اعتمادی کا کوئی طوفان ہے ان کے اندر، کوئی ایک بیان داغ دیتے ہیں، پھر اگلے دن خیال آتا ہے کہ یہ تو بیان دینے والا نہیں تھا. جیسے میں نے کہا کہ انہیں بیوروکریٹ آگے کچھ کیا تھے، وہ کہتے ہیں اچھا ایسے ہے، اگلے دن وہ بیوروکریٹ ان کو پھر کھلا رہے ہیں. اگر ہم نے اپنا چیف ایگزیکٹو ایک ایسے شخص کو بنانا تھا، ایک ایسے معصوم شخص کو، نادان کیا لیں چلیں، کہ جس کو جو کہے وہ اس کو مان لیتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں ہے. ان کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ کرائیں جناب. آپ وزیر اعظم کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کرائیں. میں کہتا ہوں جو بھی وزراء اعظم آئے، بھلے وہ نواز شریف ہوں، بھلے وہ یوسف رضا گیلانی ہوں، پرویز اشرف ہوں، عمران خان ہوں، میں تو نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم جو ہے جس کی کیپیسٹی نہ ہو چیزوں کو سمجھنے کی، پرکھنے کی، اور پھر وہ ہدایات کیا جاری کریں گے، سیٹ چلائیں گے کیسے نظام کو. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات. بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب، بہت آپ کا شکریہ. آپ نے بہت دیکھا، بڑے کنکریٹ انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے، کوئی اس میں جھول دکھائی نہیں دیتا. یہ مسئلہ تو پیدا ہو گیا ہوا ہے. اب وہ الیکشن ہو رہے ہیں، بائی الیکشن وہاں وزیر آباد ڈسکا وغیرہ میں جو ہو رہے ہیں اس کا ذکر کریں گے ہم. لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں لوگ پوچھتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں یہ عثمان بزدار اور عثمان ڈار بھی وہاں کام کر رہے ہیں. کہنے وہ کیا کریں گے، مہنگائی دور کر دیں گے، چینی سستی کر دیں گے، آٹا سستا کر دیں گے، پیٹرول سستا کر دیں گے. ان کے بس میں نہیں ہے. اور جن کے بس میں ہے ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے، انہیں سمجھ کچھ نہیں آتا. ان کے ہاتھ میں تو IMF ہے نا، جو اس نے آج قرضہ بھی دے دیا ہے. بالکل اس پہ شاید آپ سوال پوچھیں، بعد میں بات کروں گا میں. بہرحال یہ ساری صورتحال ہے جو ہمارے سامنے ہے. نظر آتی صاحب ڈاکٹر نثار چیمہ نے ہمیں جوائن کیا ہے ابھی. اچھا ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان سے وہ الیکشن کا پوچھتے ہیں جس کا میں ذکر کر رہا تھا. السلام علیکم نثار چیمہ صاحب. خیریت سے ہیں جی؟ اللہ کا شکر ہے جی. کیا حالات ہیں ان الیکشن کے جو ہو رہے ہیں، الیکشن کے وزیر آباد ڈسکا میں سب جو الیکشن ہو رہے ہیں؟ ایک تو میر صاحب جو آج نتیجہ آیا 3 سیٹوں پہ جو ضمنی الیکشن ہوا ہے، 2 سندھ میں اور 1 بلوچستان میں. آپ کے سامنے ریزلٹ کے 2 پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں، اور سندھ وہ جو بلوچستان کی JUI نے جیتی ہے. یہ تینوں سیٹیں PDM نے جیتی ہیں، اور تینوں سیٹوں پہ PTI ہاری ہے. ٹھیک ہے. تو یہی نتیجہ آپ دیکھیں گے پنجاب کے حلقوں میں بھی. ایک حلقہ تو میرے اپنے جی، وہ تو آپ کے اپنا حلقہ ہے. بالکل ہاں، میرا اپنا حلقہ ہے وزیر آباد جی. اور وہاں کل محترمہ مریم نواز صاحب آئی ہوئی تھی، اور اس طرح کا عوام کا واقعی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا. بلا شبہ امیر صاحب اگر آپ دیکھیں وہ ویڈیو کلپس دیکھیں، عوام کا جوش و خروش دیکھیں اور عوام کی تعداد دیکھیں، تو وہ تو کل یہ کہ لوگوں نے عام PTI والوں نے بھی کہا، وہ تو ہمیں انہوں نے کہا جی آپ کو وارے کو اپنے کس چیز کی جی آپ الیکشن تو جیت چکے. تو ہم نے کہا جی بھائی الیکشن تو ہم پہلے دن سے جیت چکے ہیں، اب تو مسئلہ لیڈ کا ہے. یہ تو الیکشن اس طرح ہے جیسے یک طرفہ ہو گیا میر صاحب. اب ان کا سارا دار و مدار جو ہے وہ داندری کے منصوبوں پہ ہے، ہمارا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ عوام کی تائید اور حمایت پہ ہے. اور دوسرے حلقے کا کیا حال ہے جی، ڈسکے والے کا؟ ڈسکے میں بھی انشاءاللہ یہی نتیجہ سامنے آئے گا. دیکھیں بات یہ ہے میر صاحب کہ 2.5 سال میں انہوں نے جو جس بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، عوام کے تو یہ حال انہوں نے جینا مشکل کر دیا ہے. مہنگائی کے جو طوفان جس کی زد پوری قوم ہے، پورا ملک ہے، اب اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں یہ کس منہ سے آ کے ووٹ مانگتے ہیں. لوگ یہ الٹا ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہے کہ کوئی یعنی انسان میں کوئی ہونا چاہیے کوئی. اب میں لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن دیہات میں تو ان کے جو کینڈیڈیٹ گئے ہیں، حتیٰ کہ شہر میں بھی، وزیر آباد شہر میں بھی لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی کوئی شرم و حیا ہوتی ہے، اب کیا کس منہ سے آپ کے ووٹ مانگتے ہیں؟ آپ نے 2.5 سال میں کیا ہے؟ قوم کو سوائے مہنگائی کے، بے روزگاری کے، فاقوں کے آپ نے کیا دیا ہے؟ نہیں، بالکل درست کہا آپ نے. اور جو رپورٹس بھی آ رہی ہیں وزیر آباد سے بھی، ڈسکا سے بھی، اس پورے علاقے سے، اور جس طرح اس پہ وہ PTI زور لگا رہی ہے، عثمان ڈار نے تو استعفیٰ دے کے وہاں بیٹھا ہوا اس کام کے لیے، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بہت بکلائے ہوئے ہیں. لیکن یہی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اس میں مضبوط جا رہے ہیں دونوں سیٹوں پہ. نہیں سب الحمدللہ. ہم تو جس طرح میں نے کہا کہ عوام پوری طرح ہمارے ساتھ ہیں. ان کا اب سارا جو ہے دار و مدار داندری کے منصوبوں پہ ہے، کیونکہ انتظامیہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یہ جو ہے میں تو چیف الیکشن کمشنر کو بار بار لیٹر بھی لکھے ہیں کہ یہ جو ہے یہ CPO گجرانوالہ اور یہ DSP وزیر آباد تو ان کے ایجنٹ اہلکار بنے ہوئے ہیں عملی طور پہ. اور آپ حیران ہوں گے میر صاحب کہ ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ نے تو یہ چیف منسٹر کے کہنے پہ تمام جو ذیلی افسران ہیں مختلف محکموں کے، ان کو بلا کے کہا ہے، میٹنگ میں کہا ہے کہ آپ
دفتر میں آپ نے نہیں بیٹھنا 19 تاریخ تک، یہ الیکشن کے دن تک آپ جا کے فیلڈ میں کنوینسنگ کریں، کمپین کریں پی ٹی آئی کے لیے. اور وہ اپنے سرکاری ملازمین سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر کسی نے یہاں یہ آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے، آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا اور پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دیا، تو آپ پھر یہ ہے کہ آپ اپنی نوکری کی خیر بنا لیں. آپ یہ نوکری میں اگر رہیں گے بھی تو یہاں نہیں رہیں گے، آپ کو کہیں دور دراز ٹرانسفر کیا جائے گا. اچھا، یہ ہے بدترین سیاسی مداخلت جو ہو رہی ہے. دوسری سیٹ ہے جو ڈسکا والی ہے قومی اسمبلی، اس کے بارے میں افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر کچھ گروپ بندی ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ، ایسی بات ہے یا ماشاءاللہ؟ نہیں میر صاحب ایسی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ عوام جو ہے جو فیصلہ کن جو چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے ان کی جو کارکردگی ہے نا، بدترین کارکردگی، اس کا یہ ہے کہ عوام اب یہ کہ ان کو مزید مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لیے ووٹ مانگنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہے کہ وہ بڑے دل گردے والا کام ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ دل گردے والا کام بھی نہیں ہے، بڑی بے شرمی والا کام ہے کہ کس منہ سے آ کے ووٹ مانگتے ہیں. بالکل. بہت شکریہ آپ کا چیمہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہماری رہنمائی کی. یہ حلقے کا یہی خبریں ہیں جی. جو جرنلسٹ بھی گئے ہیں، غیر جانبدار جرنلسٹ، انہوں نے بھی جو خبریں لے کر آئے ہیں وہ یہی خبریں ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ وہاں چونکہ یہ سارا علاقہ وہی ہے جو مسلم لیگ نون کا علاقہ ہے، اور سارا علاقہ خاص طور مریم نے تو پنجاب کا جو نعرہ لگایا نا جی، وہ یہ لوگ تنگ ہے سینٹرل پنجاب کے لوگ. کل میں کہہ چکا تھا کہ پورے پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، پہلے تو وہی کم ہے، وہ 1 کھرب ہونا چاہیے تھا، وہ پتہ نہیں کتنا 300 کتنا ہے، اور اس میں سے پنجاب کا صرف 23 ارب ہے، اور 23 ارب کا زیادہ حصہ انہوں نے جنوبی پنجاب میں ڈائیورٹ کر دیا. تو یہاں اس پنجاب جو اصل پنجاب ہے، جو اصل جس میں بھٹو جیتا تھا، جس میں نواز شریف جیتا ہے، جس میں سارے لوگ جیتے ہیں، اس کے پاس تو پیسے کوئی نہیں لگایا. سڑکیں اکھڑی ہوئی، ٹوٹی ہوئی ہیں. وزیر آباد میں گئے، اب وہ کہتے ہیں سڑکیں اکھڑی ہوئی ہیں، آپ ٹوٹی ہوئی ہیں، سارے کام جو ہونے والے ہیں وہ کام نہیں ہو رہے. تو ایسے میں آپ ووٹ مانگنے آئے، کس منہ سے آئے؟ یہ کہہ گئے کہ ہمارا لیڈر بڑا ایماندار ہے، تو اس پہ تو بات نہیں چلتی. اچھا، یہاں وقت ہو گیا ایک بریک کا. پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار یوسف رضا گیلانی کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। अब तीसरी स्टोरी ये कि यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पीटीआई की जानिब से चैलेंज कर दिए गए हैं और इसी पर बात करेंगे सज्जाद मीर साहब से। सज्जाद मीर साहब, आपको क्या लगता है हुकूमत खौफजदा है? देखो, खौफजदा तो वो है क्योंकि ये तो एक तरह का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रिहर्सल हो सकती है, लेकिन असल बात है कागज चैलेंज किस बात पे की है? उनको जो तौहीन अदालत की सजा मिली थी उसमें लिखा था कि 5 साल के लिए नाअहल है। 5 साल गुजर गए, आप कहेंगे आपने झूठ बोला, उसमें कवर है कि जो सजा मिलनी थी मिल गई, उनकी नाअहली चैलेंज नहीं की जा सकती। इनकी जनजनाहट बुकलाहट का इजहार करती है जो पीटीआई के हल्कों में पाई जाती है। और अब बैठकर हमारे वज़ीर आज़म भी इस्लामाबाद में बैठ के टटकर कोशिश करेंगे कि इसमें जो बागी लोग हैं उनसे जान छुड़ाई जाए, लेकिन ये है कि वो हर सूरत में ये सीट जीतना चाहेंगे और अगर पीटीआई ने कुछ लोग भी तोड़ दिए तो उनके लिए बड़ी इनकरेजिंग होगी ये बात। आगे बढ़ते हैं और मरियम नवाज की तरफ से बयान जारी किया गया है कि उनको सर्जरी कराने के लिए बाहर जाना है, लेकिन वो हुकूमत से रिक्वेस्ट नहीं करेंगी। मरियम नवाज ने एक जलसे में बातें करते हुए कहा कि ये क्या समझते हैं जहाँ डट के बैठी हुई हूँ, अब मैंने भी एक छोटी सी सर्जरी करानी है लेकिन उसकी जो बाहर हो सकती है, लेकिन मैंने लोगों ने कहा कि जी क्या राब्ते हो रहे हैं। अब वो फवाद चौधरी कहता है कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। जब बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फिर आपको किसी ने पूछना कि इन्होंने जाना कि नहीं जाना। आपने कह दिया कि हम तो ECL में नहीं जाने देंगे, आप अदालतें इजाजत देंगी, मतलब ये है कि प्रोसेस ये होगा कि ये इनकार करेंगे और अदालतें इजाजत देंगी और वो चली जाएंगी। ये सीन बनाया जा रहा है, ये पॉसिबल होगा। इसका मतलब आपकी बेबसी भी ज़ाहिर हो जाएगी ना जी। यानी कि ECL देना ना देना आपका काम नहीं है, जिनका काम है वो देंगे, तो फिर इसका मतलब है कि कोई अंडरस्टैंडिंग से देंगे ना जी। और दूसरी बात ये है कि मरियम जिस तरह अपने आप को यहाँ एस्टेब्लिश कर चुकी है, इसलिए वो ज्यादा अरसा बाहर क्यों रहेंगी? बिल्कुल ऐसे। वो तो अब पाकिस्तान में एक एस्टेब्लिश लीडर बन चुकी हैं, क्राउड पुलर हैं, बड़े बड़े जलसों में जाती हैं, लोग आता है, बड़े मजमे आते हैं और उसको सुनते हैं, देखते हैं, जो कुछ कह लीजिए वो करते हैं। और मैंने उसका कई तरह कंपैरिजन भी किया कि क्यों करते हैं, कैसी वजह है, क्या वजह। जो भी कहानी है वो ये है कि लेकिन ये झंझनाहट हुए, इतनी झंझनाहट है कि वो शहजाद अकबर कहने लगा जी, उसके बयान पे बयान दिया, वो मुजरम, वो कॉलेज से ड्रॉप आउट। हाँ भाई तू क्या, अब कह दिया कमीशन हो रहे, ये तो जाता ही लंदन में कमीशन पाने के लिए। उसने कहा तालीम के अलावा मैं कभी गया ही नहीं, अभी बता रहा है कि पिछले साल गया था, 2009 में गया, 19 में गया था और जहां जाके मजाकत करता रहा था। तो बहुत कुछ आप लोग करते हैं, अब आप पर जवाबी वार होने का वक्त आया है और सिर्फ 3 मार्च तक नहीं है, उसके बाद इसमें शिद्दत भी आ सकती है। तो इसलिए जरा एहतियात के साथ इस पर गुफ्तगू की जाए और बात को आगे बढ़ाने के बजाय सोचा जाएगा क्या। अच्छा, फवाद चौधरी की जानिब से बयान भी आया कि बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं। हाँ जी, मैंने अभी कहा ना कि उनका बयान भी आया, तो उसी पर मैंने कहा कि अगर बैकडोर राब्ते हो रहे हैं तो फिर आप तो बेबस है ना जी। जी बिल्कुल। फिर जो बैकडोर से राब्ते होंगे फैसला उन्हीं ने करना है, और जब फैसला उन्हीं ने करना तो फिर फैसला यूँ होगा कि आप उसको ECL से नाम नहीं निकालेंगे, वो कोर्ट पे चली जाएंगी और कोर्ट उनको ग्रांट कर देगा। ये बैकडोर राब्तों का नतीजा होगा और फिर आप कहेंगे हमने क्या करे, कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, और फिर ये बाहर चली जाएंगी। सर, आज एक और इम्पोर्टेंट खबर थी कि नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत मियाद जो है ख़त्म होने जा रही है, तो शेख रशीद जानिब से उनके यानी कि बयान जारी किया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि हम उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। नहीं करें भाई तो क्या कर लेंगे आप? तो आप उसको गारंटी करते हैं कि वो अब पाकिस्तान में ट्रैवल करना चाहे भी तो नहीं कर सकता जी, ठीक है। और वहां की हुकूमत उनको निकालेगी नहीं इस बात पे, सिर्फ आप बताते हैं मेरा इख्तियार है, मैं उनका पासपोर्ट एक्सटेंड कर। छोटापन है, मेरे पास आंसू गैस है जी, मेरे पास पासपोर्ट एक्सटेंड ना करने के है। ये इस तरह के बयान जो वजीर दाखिला को ज़ेबती देते हैं, उन्हें अब बड़ा हो जाना चाहिए और महसूस कर लेना चाहिए कि वो 70 क्रॉस कर रहे हैं जी, और अब उन्हें और तरीके से इस बातों को डील करना चाहिए जी। स्टोरी नंबर 5, पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि IMF ने $50 करोड़ की मंजूरी दे दी है। IMF, ये सारा जो महंगाई हो रही थी ना जी, ये IMF की बदौलत थी, IMF की बदौलत थी। और ये सारी जो अब ख्याल था कि पेट्रोल कीमत बढ़ेगी, तो ये भी एक ड्रामा था कि 14 रुपए ओगरा कौन होता है जी हमारी कीमतें बढ़ाने वाला? बिल्कुल ऐसे ही है, वो अवाम का नुमाइंदा नहीं है, वो पार्लियामेंट का नुमाइंदा नहीं है जी। वो आयत कह सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की जो कीमत बन गई है उसके लिहाज से पाकिस्तान में कीमत इतनी बनती है जी। फिर उस पर टैक्स भी तय करना क्या उसका काम है, वो 14 रुपए इजाफा करता है, इसमें इतनी लेवी होगी, इतना टैक्स होगा, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, हर चीज की कीमत बढ़ेगी, हर चीज की बढ़ेगी। वो उसका हवाला देना चाहता थे कि वो कीमतें जो है। अब रिजल्ट क्या हुआ?
اب رزلٹ یہی ہے کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ کر لیا. آئی ایم ایف کے اس قرضے کو, اس ٹرانش کو جو صرف 50 کروڑ کی ہے, آپ مرے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اب وہ مل گئی آپ کو, انہوں مل نہیں گئی, ابھی تو اعلان ہوا کہ مل جائے گی, تو اعلان کیا وہ بورڈ میں پاس ہوگی, وہ مل جائے گا آپ کو. اور ہماری جو آپ نے خون چوسنا تھا, نچوڑنا تھا, وہ نچوڑ لیا آپ نے. تو اچھا نہیں ہوتا آپ سی پیک کو لے کے آگے چلتے رہتے. بالکل بالکل. آپ سعودی عرب نے کہا کہ ہم ریفائنری لگائیں گے گوادر میں, کہاں ہے ریفائنری؟ وہ انہوں نے اپنے, جب وہ ابھی کسی نے بتایا کہ جب نواز شریف کو باہر بھیجا گیا, لوگوں نے مشرف سے پوچھا کہ آپ نے کیوں ان کو باہر جانے دیا؟ اس نے کہا جی ایک تو ہماری جو فیسلٹی ہے سعودی عرب کے پاس, تیل ہمیں ایک طرح کا مفت دیتا تھا, قرضے پہ دیتا تھا, اور ہمیں اس نے کچھ پیسے بھی دے رکھے تھے, وہ ودرا ہو رہی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کلثوم نواز میدان میں نکل آئی تھی. تو اب آپ دیں گے تو آپ کے یہ فائدے کی بات ہے کہ مریم نواز باہر چلی جائے, ورنہ وہ گلی گلی محلے محلے پاکستان کے شہر شہر میں لوگوں کو دل میں ہی بستی ہے اور کراؤڈ کو بھی کھینچتی ہے, آپ کے لیے پرابلم پیدا کرتی ہے. یہ ساری جو کہانی ہے, کیا کھیل بدلنے والا ہے, کھیل پلٹنے والا ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہے. عمران خان فائٹ کر رہا ہے, اچھا فائٹ کر رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے جتنے وار ہیں, فائٹ تو ضرور کر رہے ہیں لیکن فیصلے جو ہیں ابھی تک لیے نہیں جا رہے. جی فائٹ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اچھے وار کر رہا ہے, اور جو ان کو نہیں کرنے چاہیے. بہرحال آنے والے دنوں میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس حد تک جو ہے یہ آگے چل سکتے ہیں. جی سر, کلوزنگ ریمارکس. کلوزنگ ریمارکس اس کا یہی ہے کہ بس جی کہ ابھی سینٹ کے الیکشن اور ضمنی الیکشنوں کا چرچا جو ہے اس پورے فروری میں پوری قوم کی توجہ اپنی طرف رکھے گا, لیکن اصل بات یہ ہے کیا مہنگائی میں کمی ہوگی, کیا غربت کا کچھ خاتمہ ہو جائے گا, یہ ابھی کسی کے بس میں نہیں ہے. بس اسی کے ساتھ میں اجازت. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان. खबर सबसे पहले. ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का,